अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर कुछ जो बातें करनी है आज की वीडियो में, मैंने असद जमाल, असमत और ये एडम खोर्स फैमिली के बारे में और दरिंदे के बारे में और उसके अब्बा जी के बारे में, जो कॉल के बारे में और वकीलों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि मुझे अब काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं ख़ास तौर पे, जिसमें लोग सवाल करते हैं, तो उसका मैं जवाब दे दूँ कि दरिंदे को सज़ा कब होगी या नहीं होगी। ये कश्मकश और परेशानी का आलम क्यों आया? क्योंकि जब ये वाक़या हुआ नूर मुकद्दम का, तो एक दम जब खबर फैली, तो मैं एक बात, कुछ चीज़ें याद कराना ज़रूरी है कि ईद का दिन था अगला, और उसके बावजूद सारी दुनिया ने ये देखा, इतना खौफनाक वाक़या हुआ, तो लोगों के ज़हन में ना एकदम जो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन थी वो ये थी कि मौके से कातिल दरिंदा पकड़ा गया। तो लोग ये समझ रहे थे कि मुझ समेत कि ये चूंकि मौके से पकड़ा गया है और ये इतना खौफनाक वाक़या है कि पहले कभी नहीं सुना कि एक लड़की की इस तरह गर्दन काट दी जाए, ज्यादती भी कर दी जाए, बड़े तकलीफ दे। तो इसमें में भी कुछ दिनों के अंदर इसको लटका दिया जाए, तो लोग ये ज्यूम कर लेते हैं, मासूम होते हैं। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, तो लोगों को समझ आती है कि नहीं, दिस इज़ पाकिस्तान बेबी। मतलब कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लूप होल्स को यूज़ करके वकील किस तरीके से पैसा चला के और किस तरीके से एक वकीलों की फौज जाती है और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो में इसके मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये मकसद क्या है। तो अब लोग बहुत पूछते हैं कि क्या नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या अब तो ये लोग कहते हैं कि दरिंदे को सज़ा होगी तो ठीक, कम से कम वही हो जाए, क्योंकि बाकियों को तो नज़र नहीं आ रही। क्योंकि मैं आपको याद कराता हूँ, असमत आदम जो है वो जो भी है वो औरत होने की बिना पे जेल से बाहर है मेकअप करके, और चौकीदार और माली अभी तक अंदर है, लेकिन खान सामा बाहर है, क्योंकि वो शेफ की ज़रूरत थी, चौकीदार की ज़रूरत नहीं, शेफ की ज़रूरत थी। और थेरेपी वर्क्स वाले जब से बाहर निकले हैं, बाहर ही, पता है आपको। हालांकि शौकत मुकद्दम साहब ने रिवर्स करने की वो फैसले की दरख्वास्त दी थी, लेकिन अभी तक वो बाहर हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ अब दरिंदे को पागल डिक्लेयर करने की चाल शुरू हो चुकी है। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और तीसरी बात कि उस दरिंदे के लिए उसके सगे मामू असमत के सगे भाई ने वकील भी करा लिए, हैंडसम सा, जिसका नाम है अमजद सुपरमैन, सॉरी अमजद। और वो वकील जिसके बारे में वो दरिंदे ने एक्टिंग की कि व्हाट्स योर एक्सपर्टीज। तो ये सारी चीज़ें अब तक हुई जो कि लोगों को शुरू में शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि एक तो आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, उसके अंदर नूर को वो जिस तरीके से सीट के लेके जा रहा है और फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ये अक्सर लोगों ने सवाल पूछा कि वो फ़ोन पे किससे बात कर रहा है। तो सबको पता है डेफिनेटली इसमें कोई वो हैरानकुन बात नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो कॉल डाटा रिकॉर्ड आया, वो अपने अब्बा जी से बात कर रहा था, जाकर से, जो कि इस टाइम जेल में है, और असमत से भी उसने किया आगे पीछे। तो उसके बाद उसके अब्बे ने वो भेजे थेरेपी वर्क्स वाले, तो वो डेफिनेटली अपने अब्बे से बात कर रहा था। अब एक और सवाल उठता है कि सीसीटीवी फुटेज के हवाले से कि लोग सोचते हैं कि सीसीटीवी, ये कॉमन सेंस का सवाल है, सीसीटीवी फुटेज का मतलब है सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो क्या वो सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि आप घर पे बैठ के देख सकें? नहीं, आजकल जो सीसीटीवी कैमरे हैं घर में लगते हैं, सिक्योरिटी कंपनी लगाती है, वो आप कहीं पे भी जाएं, क्योंकि आप जाहिर बात है अमीर हैं, F7 में रहते हैं, आपने कभी किसी बाहर के बोला, कभी कहीं, तो आपके जो हाथ में मोबाइल होता है ना, फोन चपटा सा, उस पे आप ऐप पे सीसीटीवी की अपने घर की सारी कवरेज देख सकते हैं, पीछे कोई चोर डाकू नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि असमत और जाकर दोनों के पास वो थी सहूलत मौजूद के वो देख रहे थे। तो वो ये जो चीज़ें वायरल हुई हैं, ये तो कभी कम है, छोटे पार्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सी हैं, वो सब कुछ देख रहे थे, इसलिए फ़ोन पे बार बार बात भी कर रहे थे, और वजह नहीं थी कि सिर्फ चौकीदार ने बताया, वो देख रहे थे। उसका एक सबूत ये है कि ये बात शुरू से आई हुई है कि असमत ने एक ट्रिनिटी कंपनी के नाम से है सिक्योरिटी फर्म रावलपिंडी में और एक इस्लामाबाद में, उन दोनों को फ़ोन किए थे, कॉलें खड़काई थी, और वो कॉलों का क्या बात हुई थी वो तो नहीं पता, लेकिन लोग यही कहते हैं कि वो मशल कुमान साहब ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की थी कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कॉल इसलिए की थी कि ये सीसीटीवी फुटेज के हवाले से, या तो डाटा मिटाने के लिए, या कुछ उन्होंने देखा था, कुछ ऐसा मामला था। उस सिक्योरिटी कंपनी को फ़ोन करने का मकसद क्या था? उससे बाई बेसिकली साइबर सिक्योरिटी कंपनी थी वो, कुछ लोगों को गलत फहमी थी कि सिक्योरिटी कंपनी दूसरी वाली जो चौकीदारों वाली, वो नहीं थी। तो वो सब कुछ देख रहे थे, और वो ज़ाहिर उनसे फ़ोन पे बात भी कर रहा था। और कैमरे सिर्फ ये नहीं है जो कि बाहर लगे हुए हैं, अंदर तक लगे हुए हैं कैमरे, क्योंकि एक इसकी अब पहले भी पता था, लेकिन अब सबूत ये आ गया कि असमत ने, जो उसका वकील है आदम, क्या असद जमाल,
اسد جمال نے درخواست دی ہے عصمت کے بہاف پہ، عصمت کی طرف سے جو ہے ٹرائل کورٹ میں، کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو عدالتی فیصلہ اس کے مطابق 42 آورس کی پوری دی جائے. ہمیں 4 GB کی چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج دی ہے، اور ہمیں 64 GB یا 128 GB میں چاہیے ہوگی میرا خیال ہے، کیونکہ بعد میں پھر اس میں اپنے بھی گندے گانے بعد لے گا ہیں. ویسے بات کر رہا ہوں مطلب. تو وہ کہہ رہا جی ہمیں چھوٹے چھوٹے پارٹس دیے گئے ہیں، اسپیسیفک دی گئی ہے، اور ہمیں سارے کیمروں کی دی جائے، ڈیٹیل ویڈیو دی جائے، کمپلیٹ دی جائے، آل کیمراز. تو وہ جو آل کیمرہ والی بات ہے نا، اٹ مینس کہ عصمت نے اسے بتایا کہ کیمرے یا 3-4 نہیں میں لوائے، میں کمیٹی پا کے پورے 25-30 کیمرے لوائے سی. مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ میرا ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ عصمت کا وہ وکیل ہے، اس نے اسے کہا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پوری لو. اور ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اندر تک. ڈیفینیٹلی کمرے میں تو کیمرہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بالکونی، اندر لاؤنج اور یہ سارا کچھ، انٹرنس جو گیٹ، وہ جو تھمب امپریشن سے جہاں سے جاتے ہیں، اس کے علاوہ 42 آورس کی سی سی ٹی وی ہے تو اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ تھیراپی ورکس کا اس میں کردار ہے، وہ نہیں آیا. تو وہ انہوں نے ساری مانگی درخواست میں، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اتو دیو ہیں کہ مطلب ایک الٹا ٹول کوتوال کو دانتے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو سیل کاپی نہیں ملی، ہمیں تو یو ایس بی میں ملی، اور ہمیں تو تب ملی جب وائرل ہو چکی تھی. تو پھر وہ جو کیا نام ہے، امجد قریشی، اکرم قریشی، جو بھی ہے، بڑا مایا ناز وکیل ہے وہ تھراپی ورکس کا، اس نے کی ہو نہیں، یا اس کی کس نے بھی کی ہو نہیں، مجھے کیا پتا ہے. یا پھر یہ کہہ رہے ہیں شوکت مقدم صاحب نے کی ہے، جن کی بیٹی کا معاملہ تھا جو اتنی تکلیف میں تھے. پھر کس نے کی ہے؟ چوکیدار نے کر دی ہوگی، مالی نے کر دی ہوگی جیل سے، پتہ نہیں کس نے کی ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال 4 مہینے سے شاہ خاور صاحب کے پاس تھی، اس ٹائم وائرل نہیں ہوئی، جب آپ کو دی 5 منٹ بعد وائرل ہو گئی. چلیں جس نے بھی کی ہے. بہرحال انہوں نے درخواست میں یہ کہا ہے کہ ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے بڑا ضروری ہے، اگر کوئی ویڈیو ابھی تک دیکھ رہا ہے، ویسے لوگ چھوڑ کے بھی چل جاتے ہیں، کہ کیا ایسی درندہ فیملی کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیں. ٹرائل چھوڑ کے میڈیا، ان کو جو واقعی وہ بہو بن کے پھرتی ہے دوپٹہ لے کے، ان کو واقعی چھپ جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے. تاریخ سمجھتے، ہسٹری سے مراد کے آج سے 30-40 سال بعد بھی لوگ یاد کریں گے کہ یہ اسلام آباد F74 میں ایک لڑکی کی طرح گردن کاٹی گئی تھی. ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پوری دنیا میں گیا، جو ملک ہل گیا، اور جس پہ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں. ایک ریئر کیس ہے. تو ایسے گھرانہ، آپ کے بیٹے نے ایک ہسٹری بنائی ہے آپ کی فیملی کے لیے، ٹھیک ہے، درندہ فیملی کے لیے. اس نے آپ کی فیملی کی جو بڑی ایک نیک نامی بنا کے بیٹھے تھے، آپ چیریٹی دیتے تھے، امریکہ سے پڑھے لکھے اچھی ڈگریاں لی تھیں، آپ نے انگلش بولتے تھے، اس کا سارا اس نے پانی پھیر دیا. اب وہ آپ پکڑ کے پانی پیچھے کریں، جتنا مرضی بالٹیاں لے لے کے، مگے لے لے کے باہر نکالیں، وہ پانی نہیں ہٹنا. تو یہ جو آپ کو یہ فکر ہے نا کہ منہ چھپانے سے ہم چھپ جائیں گے، میڈیا ٹرائل نہ ہو، کیس ٹی وی تک نہ جائے، سوشل میڈیا تک نہ جائے، میں ادھر ٹوپی چادر لے کے ٹھنڈ میں نہ بیٹھ جاؤں بولنے کے لیے، تو یہ چیز آپ بالکل غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور آپ جو مرضی کر لیں، ہم انسان ہیں اور عوام ہے اس ملک کی، تو اور بے حس نہیں ہے، اور زبانیں بند نہیں کرائی جا سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ایک فریڈم آف اسپیچ تو ہے نا، کہ ایک انسان ظالم کے خلاف بولے اور مظلوم کا ساتھ دے. اگر یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ نہ کرو، یہ انہوں نے درخواست میں کہا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا کے بارے میں، اور یہ اسد جمال کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے باتیں شروع سے کر رہا تھا کہ یہ کیس کس طرف جائے گا، کیونکہ میری ایک اپنی سوچ ہے کہ ٹرائل کورٹ ہے، ابھی ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا. جس طریقے سے ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تھی ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ سے، آپ کو پتہ، تو کس بیس پہ سپریم کورٹ سے اس کو ضمانت ہو گئی نا. تو اسی طریقے سے جس سچویشن سے کیس جا رہا ہے، آپ دیکھتے جائیں. میری ایک اپنی رائے ہے، تو کہیں پہ بھی کسی سٹیج پہ جا کے، اس میں ججز کا نہیں، اس میں وکلا، ہوشیار وکلا، ججز تو اپنا فیصلہ کریں گے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ججز کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنی، لیکن جو وکلا ہیں، جو کہ بڑے ہوشیار ہیں، جنہوں نے 2 بیان دیے اور 2 باتیں کی، یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ، وہ بڑے ہوشیار ہیں. اور دوسرا پیسہ بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ پھر چیزوں کو چینج کر دیتا ہے، اور اس کو پاگل ڈکلیئر کرنے کی جو کوشش ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ اب وکیل بھی کرا لیا گیا اس کا. تو میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی، وہ بڑی ضروری ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھی بھی ہے تو یہ دوبارہ کرنی ضروری ہے، کہ تھراپی ورکس کا وکیل اکرم قریشی اور امجد، ان دونوں کے جو موقف آئے ہیں، وہ 2 موقف آئے ہیں اپنے اپنے فائدے کے، اپنی اپنی جگہ پہ. ایک موقف ہے کہ شوکت مقدم صاحب انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ مل کے تو گواہوں کو جو ہے وہ بیان دلوا رہے ہیں، اور انہوں نے بیان لکھوائے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، شوکت مقدم صاحب اور انویسٹیگیشن آفیسر. اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے امجد کی طرف سے
اور اکرم قریشی کی طرف سے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ظاہر کو بچانے کے لیے ظاہر کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی کہ ایک جگہ انویسٹیگیشن آفیسر کو اپنے مقصد کے لیے شوکت صاحب کے ساتھ ملا دیا, ایک جگہ ظاہر کے ساتھ ملا دیا. تو میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اٹ مینس کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شوکت صاحب ظاہر کے ساتھ ملے ہوئے تو شرم کریں. تو یہ جو دوہرے معیار ہیں, دوہری اپنی چالیں چینج کرتے رہتے ہیں, کیا تھکے وکیل ہیں. تو یہ تو جج صاحب کو نظر آنا چاہیے, اور آئے گا مجھے امید ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے بات کہ نظر آئے گا, لیکن ساتھ جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں شاہ خابر صاحب, ان کی طرف سے ابھی تک کوئی لانگ جمپ نظر نہیں آئی کہ مطلب کوئی ایسا معاملہ کہ جو چیز کو وہ بھی سائڈ پہ لگائیں کہ مطلب کوئی ایسا جرا یا کوئی ایسی, ان کا ٹائم آئے گا ڈیفینیٹلی, لیکن کوئی ایسا دلیل, کیونکہ آدھا ٹائم تو گزر گیا اس کیس کا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اور جو اس معاملات آئیں گے وہ دکھائیں گے, آپ کو بتائیں گے. اب 2 گواہ اور ڈال لیے گئے ہیں اس کیس کے اندر, شوکت مقدم صاحب کی طرف سے, یعنی شاہ خابر صاحب کی طرف سے. وہ 2 ڈاکٹر ہیں جس میں سے ایک نے ظاہر کا وہ بھی کیا تھا میڈیکل ٹیسٹ, یہ جو ہوتا ہے میڈیکل لیگو. تو اب وہ گواہ اس لیے ڈالے گئے ہیں کیونکہ یہ اپنی طرف سے کیس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسر رہ نہ جائے ہر طرف سے چیزوں کو, کیونکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بیس پہ یہ کیس ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ ڈیفینس, ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا, کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو 2 بیان جس طرح میں نے بتایا دیتے ہیں, تو اس کو کاؤنٹر اس طریقے سے کریں کہ وہ ان کو مطلب ایکسپوز کریں جج صاحب کے سامنے, کیونکہ ضروری ہے. اور یہ نہیں ہوتا بعض اوقات, وکیل بھی اپنا, آپ کو پتہ میں کیا بات کروں, اس کو نہ ہی لمبا چھیڑوں, تو بڑا دھیان رکھتے ہیں اپنے وکیل ہیں آپس میں, تو یہ ہوتا ہے معاملہ. تو یہ نور کے کیس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی میں پھر وہی کہوں گا کہ جب یہ کیس آیا تھا تو لگ رہا تھا کہ 4 دن بعد یہ لٹکا جائے گا. 4 ماہ ہو چکے ہیں, اور اگلے 4 ماہ بعد بھی یہ کیس چلتا رہے گا. مطلب یہ ٹرائل کورٹ میں تو ختم ہو جائے گا ڈیفینیٹلی, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اور سارا کچھ آپ کو پتہ چیزیں. تو میں نے تو اس ٹائم کہا تھا کہ 3-4 سال لگیں گے جس حساب سے چیز چل رہی ہے, کیونکہ وہ کوئی پروسیجر ہے, تو وہ اس پہ بات کر رہا ہوں. لیکن اصولی طور پہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو جو ہائی پروفائل, اور یہ سارا کچھ جو ہائپ تو اس طرح کریٹ ہوئی, لیکن ہائپ کو بھی چھوڑیں, جو اس طرح کا ظلم ہے, تو کوئی مثال ہی بنا دیا کرے حکومت یا ادارے کہ مطلب کہ اس طرح کے کیسز کا جلدی فیصلہ ہو جائے, اسپیڈی ٹرائل ہو جائے, جس طرح زینب واقعہ ہوا تھا, تاکہ عوام کو تھوڑا انصاف کا یقین دہانی ہو. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے, خان صاحب بھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن پورے صرف اپنے مقصد کے کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کا وہ ووٹ کا رائٹ تھا, وہ اپنے مقصد کے لیے پورا کیا, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ بہت بول لیں. ای وی ایم اپنے مقصد کے لیے پورا کیا, لیکن زرداری نے اس دن بڑی چال والی بات کی, اس نے کہا کہ محنت کوئی کرے گا پھل کوئی کھا جائے گا. یہ بڑا اشارہ دیا اس نے. آئی ڈونٹ لائک زرداری, بٹ اس کا یہ دماغ بہت تیز ہے. اس نے اشارہ دیا ہے, وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور وہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے, اپنے مقصد کے لیے ووٹنگ بھی کرا لی پارلیمنٹ میں. مجھے نہیں یہ چیز اچھی لگتی, کیونکہ مہنگائی کے لیے کم کرانے کے لیے کیا ہوا, انفلیشن کے لیے کیا ہوا, اس طرح کے کیسز میں کیا ہوا, کسی چیز میں, اس میں ہر چیز میں یو ٹرن لیا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ اپنا فائدہ ہے, آپ کو نہیں پتہ, تو پھر آپ کچھ نہیں جانتے. تو میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عوام بھی انصاف کی منتظر ہے, اور خان صاحب نے اصل میں کہا تھا کہ میری بیٹی کی طرح. خان صاحب کی بات سن لیا کریں, بس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو لگتا ہے صرف کہتے نہیں ہیں تو بس پھر آپ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اگر آپ کو میری خان صاحب والی بات بری نہیں لگی, اور اگر بری لگی ہے تو پھر بھی کرتے ہیں, کیونکہ آئی لو خان صاحب. ہینڈسم, کول گائے, لمبا اچا لمبا قد, ایک تو اچا لمبا قد, اتنا سوہنا بھی تو حد, سوہنا بھی وہ حد, اتو ویسکوٹ سونی, اتو کھیڑی بھی میچنگ ہیں, اتو شلوار قمیض بھی میرے تو سونی ہیں, سارا کچھ ٹاپ ٹاپ. آئی لو خان صاحب, نو ایشوز ایٹ آل. چینل سبسکرائب کرو, بیل آئکن پریس کرو. تو جنہیں میرے نہ گل کرنی ہے, مطلب میرے کو پوچھنا ہے کہ بھائی کیا ڈریسنگ کرنی چاہیے مطلب خان صاحب کی طرح لگنے کے لیے, تو ڈرامہ _ حقیقت انسٹاگرام کا آئی ڈی, یہاں پہ آپ مجھے میسج کریں, جواب لازمی ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کرے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.